इसी प्रोफेशन को मैंने बाई चॉइस जॉइन किया, बाई चांस नहीं। या कौन से मसाइल आपको नज़र आते थे? तो पहले ये बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने इतना मोटिवेट किया कि अब मैं जो है ना सदर के लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लूँ? इसमें ये है कि सबसे पहले वकालत, सही। उसके बाद दीगर मामले। जब हम नए में हम वकील बने तो हम एक दोस्तों का ग्रुप था, वो जो प्रोफेशनल वकला का चैम्बर्स थे, उनमें जो हम प्रैक्टिस करने वाले थे, जो ट्रायल के वकील थे। ठीक है। तो वहाँ से हम दोस्तों ने आपस में मिल बैठना शुरू किया और वहाँ से हमने सोचा कि हम बाहर पॉलिटिक्स में भी कोई करें, और वहाँ से हमने फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बाहर से हमने काम शुरू। एक ही हमारा मतनज़र है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ बाहर कुछ ना कुछ काम किया जाए। बिल्कुल को उसमें कोई रख सकती है, और जिसने मुद्दे रखा हुआ है वो हमारे इलेक्शन है। तो अपने वकला का, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमारा काला कोट है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी बरादरी है, वकला बरादरी। हमारी सियासी जमात हमारी वकला बरादरी है, हमारा ख़ानदान हमारी वकला बरादरी। उनकी बड़ी अच्छी खासी इजारादारी है, मोनोपली है। वो कहते हैं कि हमने इसको तोड़ना है। तो आप इस शोहरत, दौलत, पैसा, घर बार जो कुछ मिला इसी प्रोफेशन से मिला। ऐसी क्या चीज़ थी वकला के पास, ऐसी कौन सी पावर है जिसने प्यार मोहब्बत भी कायम रखा हुआ है और सियासत को एक बड़े नए रंग से पेश किया? और ये वकला की पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिटिक्स है कि जिसमें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की शख्सियत भी हमारे साथ बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल मारूफ़ कानूनदान लीगल फ्रेटर्निटी की बड़ी मायनाज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ़ कानूनदान एडवोकेट मियाँ फ़ैज़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं? रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारी इस पॉडकास्ट का हमारे व्यूअर्स के लिए आप जो पैगामात देंगे आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर ये बताइएगा कि एडवोकेट मियाँ फ़ैज़ अली साहब बनने तक का सफ़र, तालीमी जो सफ़र रहा है, मुख्तसरन हम इसमें ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि जो हमारी व्यूअरशिप है, जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, वो आपके पस मंज़र से भी थोड़ा-सा वाकिफ़ हो जाए कि कानूनदान बनने तक का जो आपका सफ़र रहा है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज बात करने का मौका दिया और अपना मेहमान बनाया। सबसे पहली बात ये है कि मैंने जब अपने एजुकेशन कैरियर शुरू किया तो उसमें मेरे ज़हन में एक ही प्रोफेशन था, वो था प्रोफेशन ऑफ लॉ। सही। और इस प्रोफेशन ऑफ लॉ में आने के लिए मैंने जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। ज़बरदस्त। जो बानी पाकिस्तान है, उनकी शख्सियत जो है बहैसियत कानूनदान और बहैसियत लीडर, दोनों वालों से मुझे अट्रैक्ट करती थी। और उनके साथ जो बानी पाकिस्तान के साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, वो भी हमारे ही प्रोफेशन से मुंसलिक थे। तो उस चीज़ को सामने रख कर मैंने ये अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया। और उसके बाद 1991 से लेकर 1993 सेशन जो है, सही। ये मेरा एलएलबी का सेशन है। सही। तो उसके बाद मैंने इसी प्रोफेशन को जॉइन किया, और इसी प्रोफेशन को मैंने बाई चॉइस जॉइन किया, बाई चांस नहीं। अच्छा। तो सर आप इंतखाबी जो इंतखाबात हैं उसमें बड़े सरगर्म हैं। इसका ख़्याल कैसे आया? क्या विज़न है? दोस्तों ने सपोर्ट किया या फ़ोर्स किया कि आपको ये इस इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए? या वो कुछ ऐसे उनके ज़हन में मकासद थे कि इस लीगल फ्रेटर्निटी में आपके सदर बनने के बाद उनको ये चीज़ नज़र आ रही थी कि आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, या कौन से मसाइल आपको नज़र आते थे? तो पहले ये बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने इतना मोटिवेट किया कि अब मैं जो है ना सदर के लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लूँ? देखिए, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले वकालत, सही। उसके बाद दीगर मामलात। सही। तो मैंने जिस चैम्बर को जॉइन किया, वो मेरे उस्ताद मोहतरम राय बशीर अहमद साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सही। उनका एक प्रोफेशनल चैम्बर है, सही। लेकिन उसमें प्रोफेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स भी हम करते हैं उस चैम्बर में। सही। और वहाँ से ही जब हम नए में हम वकील बने तो हम एक दोस्तों का ग्रुप था, वो जो प्रोफेशनल
وکلا کا چیمبرز تھے، ان میں جو ہم پریکٹس کرنے والے تھے، جو ٹرائل کے وکیل تھے. ٹھیک. تو وہاں سے ہم دوستوں نے آپس میں مل بیٹھنا شروع کیا، اور وہاں سے ہم نے سوچا کہ ہم بار پالیٹکس میں بھی کوئی کریں، اور وہاں سے ہم نے فائنانس سیکرٹری لاہور بار سے ہم نے کام شروع کیا. ٹھیک. اور یہ کے بعد دیگرے 3 ہمارے دوست جو فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے. اس کے بعد ہمارے ہی جو دوستوں میں سے ایک دوست وہ جوائنٹ سیکرٹری بنے. اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ ہمارے دوست بنے. پھر ممبر پنجاب بار کونسل ہمارے جو انہی دوستوں میں سے قاضی ویس صاحب بنے. تو ایک دوستوں کا یہ ایک جو گروپ تھا وہی لے کر چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے چیمبر میں جو سیاست تھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں 2 ہمارے چیمبر سے جو وائی ایل ایف کے پریزیڈنٹ بنے. صحیح. اور اس کے بعد لاہور بار کے وائس پریزیڈنٹ شیخ یاسر خلیل صاحب ہمارے چیمبر سے بنے. اس کے بعد جو ہمارے ہی چیمبر سے جو فرحان موسیٰ جعفری صاحب سیکرٹری جنرل لاہور بار بنے. پھر ہمارے ہی چیمبر سے میں ممبر پنجاب بار کونسل بنا. مجھ سے پہلے میرے استاد محترم رائے بشیر صاحب ممبر پنجاب بار کونسل بنے. اور ہمارے ہی چیمبر سے جو اپنا اس وقت سٹنگ سیکرٹری لاہور بار ہیں جی. راؤ تحسین شریف صاحب، وہ بھی ہمارے چیمبر سے ہیں. پھر میں ہمارے ہی چیمبر سے ہمارے استاد کے بیٹے جو ہیں رائے عثمان صاحب، وہ سیکرٹری ہائی کورٹ بار بنے. تو یہ ہم وکالت کے ساتھ ساتھ یہ سیاست بھی ہم ساتھ بار کی پالیٹکس میں بھی ان رہے. اور اس سارے سفر میں ہم نے صرف اور صرف جو ہے ایک ہی ہمارا مد نظر ہے کہ فار دی ویلفیئر آف بار کچھ نہ کچھ کام کیے جائیں. اس میں کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. اس میں ایز اے ہول جو لائرز کے معاملات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے لائرز موومنٹ چلی تو اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا. اس میں میرے استاد محترم بھی جیل میں گئے ہیں، ان کے بیٹے بھی جیل میں گئے ہیں، ہم لوگ بھی مارے کھائیں، اور ہم لوگوں نے پتھر بھی کھائے، پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے سارا. اور لائرز موومنٹ میں بھی حصہ لیا بڑھ چڑھ کے. پھر اس کے علاوہ کبھی بھی وکلا کاز کے لیے کوئی مسئلہ ہوا تو ہم نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے وکلا کی کاز کے لیے اپنی کوشش کی ہے. زبردست. اس انتخابات میں حصہ لینے سے پہلے کی آپ یہ بات کر پہلے کی وہاں اوبویسلی پھر اس کے بعد آپ کے اقدامات اور بھی ہوں گے. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، پھر ایک ہی چیمبر سے اتنے لوگ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے. اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ہماری آڈینس زیادہ تر نوجوان ہے، نوجوان ان چیزوں کو بڑا ایکنالج کرتی ہے، سیکھتی ہے. آپ نے اتحاد کی بات کی، اسپیشلی اس فیلڈ میں پولیٹکس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں. وکلا کی فیلڈ میں اتحاد کتنا ضروری ہے اور کس طرح قائم رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں وہ الگ الگ برانچز ہی ہیں، سارا کچھ فائنانس سیکرٹری اور باقی جگہ بھی، لیکن وہ ایک ہی جگہ پہ متحد ہوئے. اور پھر وہ ایک سپورٹ بڑا ضروری ہوتا ہے ہر فیلڈ میں. وہ اتحاد، وہ متحد ہونا کتنا ضروری ہے اور کیسے کیا جاتا ہے یہ سب؟ دیکھیے متحد ہونے کی بات سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں مخلص ہونا چاہیے. سر. اور رہی بات وکلا کے اتحاد کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے جو وکلا کو متحد رکھ سکتی ہے، اور جس نے متحد رکھا ہوا ہے وہ ہمارے الیکشن ہے. زبردست. اور الیکشن جو ہے یہ ہمارے اوپر بلیسنگ ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ ملک میں پارلیمنٹ کے الیکشن کئی سال نہیں ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں. ہو رہی. بار کونسل کے 5 سال بعد ہوتے ہیں، اور ہمارے بار ایسوسیشن کے ہر سال ہوتے ہیں. یہ خوبصورت عمل ہے کہ ہم ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، اپنے دوستوں کو ایک موقع دیتے ہیں، ان کو موقع دے کے آزماتے ہیں، اور پھر وہ پورا سال سرو کرتے ہیں، اور جو اچھا سرو کرتے ہیں پھر آگے وہ اپنی انہیریٹنس چھوڑتا ہے، اور پھر باقی دوست اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوست بھی اور ہمارے چیمبر کے لوگ بھی بار بار نے پولیٹکس میں لا کر ان کو منتخب کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج تک نہیں کیا، جو بھی کام کیا فار دی ویلفیئر آف بار کیا. زبردست. تو یہی ہمارے اتحاد کی نشانی ہے. اور رہی بات وکلا کے اتحاد کو قائم رکھنے کی، سر. تو میں کہتا ہوں کہ ہر وکیل کا ایک حق ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، مگر ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا اسپوکس پرسن نہیں بننا چاہیے. پوائنٹ ہے. نہ حکومت کا، نہ اپوزیشن کا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا. ہمیں اسپوکس پرسن بننا چاہیے تو اپنے وکلا کا. ہماری پولیٹیکل پارٹی ہمارا کالا کوٹ ہے، صحیح. ہماری پولیٹیکل پارٹی ہماری برادری ہے، وکلا برادری. ہماری سیاسی جماعت ہماری وکلا برادری ہے، ہمارا خاندان ہماری وکلا برادری ہے، اور ہم ایک ایک تسبیح کے دانوں طرح آپس میں پروئے ہوئے ہیں، واہ واہ. اور یہی ہماری یونٹی ہے. اب دیکھیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں گے نا، تو باہر کا ایک فورم جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. صحیح.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلا صاحبان جو ہمارے بھائی پالیٹکس کرتے ہیں، باہر کی پالیٹکس سے ہٹ کر جو جی کرتے جی ہیں، جی ان کو وہ باہر کی پالیٹکس کو باہر رکھنا چاہیے، صحیح اور باہر کی پالیٹکس پیورلی فار دی ویلفیئر آف لائرس ہونی چاہیے. اور جب ہم فار دی ویلفیئر آف لائرس سوچیں گے تو ہمارا اتحاد بھی رہے گا، اتفاق بھی رہے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد غم خوشی ہر میں شامل ہوں گی، اور پیار محبت بھی قائم رہے گا. صحیح سر ثاقب اکرم گوندل صاحب آئے تھے، ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ بھی اس چیز کے اوپر توجہ دلا کے گئے کہ جو اوپر والے ہیں جو آلریڈی اس میں موجود ہیں ان کی بڑی اچھی خاصی اجارہ داری ہے، منوپلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو توڑنا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان اے پازیٹیو سینس؟ میں اس کا تو ایک بڑا سمپل سا جواب دیتا ہوں سر کہ وکالت جو ہے نا، یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں انہیریٹنس نہیں ہے. آپ ہر شعبے میں چلے جائیں وراثت ہے. جی یہاں پہ جو نیا آنے والا وکیل ہے، ہم بھی جب جی نئے نئے آئے تھے، میرا پورے خاندان میں کسی کا اس پروفیشن سے تعلق نہیں تھا، اچھا لیکن میں نے 0 پوائنٹ سے شروع کیا، اور الحمدللہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس پروفیشن کے ذریعے ہوں. ماشاء مجھے عزت، مقام، شہرت، دولت، پیسہ، گھر بار جو کچھ ملا اسی پروفیشن سے ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا آنے والا ہے اس کے لیے بڑا سکوپ ہے اس پروفیشن میں، کیونکہ اس میں وراثت نہیں ہے. جو آئے گا محنت کرے گا، اوپر ایک سیٹ خالی ہے، جو محنت کرے گا اوپر جا کر بیٹھ جائے گا. صحیح وہ وکلا کی پالیٹکس ہو یا پروفیشنلزم ہو، جو محنت کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. کسی کی وراثت نہیں ہے. میں ایک عام وکیل ہوں، عام گھر سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے دن رات وکالت کی. میرا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، یہ وکالت ہے. میں پیراشوٹر نہیں ہوں، نہ میرا وکالت کے علاوہ دیگر کوئی سورس آف انکم ہے، نہ کوئی اور کام ہے. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے ایک پروفیشنل وکیل کے طور پہ میری پہچان ہے، اور الحمدللہ لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک، ٹرائل سے لے کر ایپلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میں آپ کے سامنے موجود ہوں. 2010 سے بحیثیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اپنی پروفیشن ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہوں. تو یہ اس میں نوجوان جو وکلا آنے والے ہیں ان کے لیے میں سامنے مثال بیٹھا ہوں. صحیح ایک عام گھر کا بندہ، عام وکیل، جس کا اس پروفیشن سے پورے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آج آپ کے سامنے پہلے 2014 میں ممبر بجابر کونسل منتخب ہوا، واہ آپ دوستوں نے منتخب کیا، اور آج میرے گروپ نے، میرے بڑوں نے، میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے، سب نے مل کر مجھے آج آپ کے سامنے بطور امیدوار برائے صدر لاہور پر لے کر آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے پیچھے ویژن یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو کام بھی کیا فار دی ویلفیئر آف بار کیا ہے. اور نوجوان وکلا کے لیے بہت، میں آپ کے سامنے مثال ہوں. آئیں، آ کر وکالت بھی کریں، پہلے وکالت، اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کریں، اور آپ اپنا نام بنائیں. سر یہ سیاست کا ہم بار بار جب بھی نام سنتے ہیں ان اے جنرل وے ہم بات کریں تو یہ بڑا منفی اثرات لوگ اس کو لیتے ہیں. تو ہم جب باہر کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک برعکس نظر آتی ہے. تو ایسی کیا چیز ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں میں بڑا زبردست اثر چھوڑا ہوا ہے کہ سیاست کو جہاں پہ بھی سیاست کا نام آتا ہے ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپس میں مار دھاڑی کریں گے، یہ آپس میں گالم گلوچی کریں گے، نعروں بازی سے جو ہے نا وہ یہ اپنا کیمپ لگائیں گے، یہ اپنا کیمپ لگائیں گے، اور واپسی پہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر کرسیاں مار کے چل جائیں گے. تو ایسی کیا چیز تھی وکلا کے پاس، ایسی کون سی پاور ہے جس نے پیار محبت بھی قائم رکھا ہوا ہے اور سیاست کو ایک بڑے نئے رنگ سے پیش کیا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں ایم اے سیاست ہوں. ماشاء الحمدللہ میں نے ایف سی کالج سے ایم اے سیاست کیا، میں ٹاپر ہوں. صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر میاں محمد شریف گولڈ میڈل مجھے ملا ہوا، میں ٹاپر ہوں. ماشاء اللہ لیکن میں نے لوکل پالیٹکس نہیں کی. صحیح صحیح میں وکلا کی پالیٹکس کی بات کرتا ہوں، اور یہ وکلا کی پالیٹکس ایسی پالیٹکس ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ویژن سے آپ افاد حاصل کر سکتے ہیں، صحیح صحیح ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو برداشت کی جو جو یہ نا چیز وہ سامنے آتی ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں، اور مخالف نقطہ نظر کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں صحیح اگر وہ درست ہے. اسی طرح یہ پالیٹکس بہت پالیٹکس ہے دنیا میں کہ یہاں پر آپ نہ صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ووٹ مانگ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اپنی محبت پیار سے اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ویوز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور ایکسچینج آف ویوز کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والے کے گلے میں ہاتھ ہار ڈالتا ہے. ڈالتا ہے.
اور اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور پوری بار وہ جب نمائندہ بنتا ہے تو پوری بار کا نمائندہ بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پالیٹکس سے ہمارے جو باہر کے پولیٹیشینس ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ بالکل بھائی، وہ مخالفت برائے مخالفت سے باہر آنا چاہیے، اور ملک کی خدمت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم پالیٹکس کرتے ہیں، تو ان کو بھی ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر پالیٹکس کرنی چاہیے۔ زبردست، یہ بدقسمتی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک کام شروع کرتی ہے، دوسری کہتی ہے کہ انہوں نے شروع کرایا، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے یا اس کو آگے نہیں چلانا۔ صحیح، نہیں، ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اس قوم کے لیے سوچنا چاہیے، قوم کے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ قوم کی حالت دیکھ لیں، کیا ہم قرضوں میں جکڑوں میں، اگر ہمارے سیاستدانوں نے کبھی سائنس پہ بات نہیں کی، کبھی ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کی، ملک کی ترقی پہ بات نہیں کی، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ، وہ میرے لیے قابل احترام ہے سارے دوست جو پالیٹکس کرتے ہیں، ان کو بھی ہم سے سیکھنا چاہیے۔ صحیح، ہم جب ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو انہیں بھی برداشت کرنا چاہیے اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جو دوسری سیاست ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ کسی نے کام شروع کیا، کسی کا ایک ویژن ہے، یہاں تو اس کو ہم نے بالکل ڈراپ آؤٹ کروا کے چھوڑنا ہے یا ہم نے وہ کرنے نہیں دینا۔ لیکن باہر کی آپ کا جو آپ کا جو ویژن ہے اور جو موجودہ صدر ہیں، موجودہ عہدیداران ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ویژن کو بہتر طریقے سے آپ اپنے ویژن کے ساتھ جوڑ کے کس طرح سے آگے لے کے میں چلیں؟ آپ کو ایک بات آپ کے توسط سے صحیح، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بڑوں کی سیاست، ہمارے گروپ کی سیاست اور ہماری سیاست کا ایک ہی ایجنڈا ہے، فار دی ویلفیئر آف پار۔ زبردست، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج تک لاہور کا لے لیں، لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے صحیح، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک، فار دی ویلفیئر آف بار اور وکلا کی ویلفیئر کے لیے اگر کوئی بھی کام کیا تو ہمارے بڑوں نے کیا ہے، زبردست، ہمارے گروپ نے کیا اور ہم نے کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ کچھ چند چیزیں بتا بھی سکتا سر ہوں۔ سر آپ دیکھیں سبزہ زار میں 500 پلاٹس وکلا کو ملے، صحیح، اور اس وقت ہمارے بڑے ایکری ملک صاحب، میاں اسرار صاحب، انہوں نے لے کے دیے۔ صحیح، ڈسٹرکٹ کورٹ کے کمپلیکس بنا وکلا کے جو چیمبرز کا، اس میں میاں اسرار صاحب کا نام اور ہمارے دادا استاد اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے دونوں کو، جہانگیر اختر جوجا صاحب، ان کا نام ہے، وہ انہوں نے کر کے دیے۔ اب آپ ڈسٹرکٹ کورٹ، ہمارے سیشن کورٹ میں جو ایوان عدل میں جی، جی، جو ہاسپٹل ہے، یہ بھی ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے شیخ شہزاد صاحب، انہوں نے شروع اچھا، کرایا۔ اچھا، 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 اب اس ہاسپٹل کے اوپر اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے، فنکشننگ کرنے کے لیے، ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ منیر بھٹی صاحب نے 5 کروڑ روپے منظور کروایا جی، اس کو آگے فنکشن کرنے کے لیے۔ لاہور بار میں آپ جائیں، ایوان عدل میں نیچے بیسمنٹ جو ہے جی، جی، وہ پارکنگ تھی، اچھا، اور پارکنگ کے اوپر جب بیسمنٹ وکلا کے لیے باتھ روم بننا تھا تو اس میں کون پریزیڈنٹ تھے؟ ملک سرور صاحب تھے، ہمارے گروپ کے تھے۔ واہ! آپ کو اسی طرح ہائی کورٹ آ جائیں، صحیح، ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ جو پاسپورٹ آفس ہے، ہوں، 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 اس وقت کس گروپ کے پریزیڈنٹ نے بنایا تھا؟ وہ ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے، جن کا نام شرام سرور صاحب ہے، جو آنریبل جسٹس اس پر لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ہے۔ نادرا کا آفس ہے، صحیح، جہاں پر وکلا کی فیملیز اپنے شادی کا بناتی ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ بناتی ہیں، اور اس کے بعد فارسی بناتی ہیں، دیگر جو بھی معاملات ہیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ بناتی ہیں۔ تو اس وقت پیر مسعود چشتی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ، انہوں نے بنوایا تھا۔ اسی طرح ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے ہمارا اس وقت میاں اسرار اللہ کا ہاسپٹل ہے، جی، 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 اس کو دیکھیں تو اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ کون تھے؟ دار رسول اللہ بڑھائی صاحب تھے، انہوں نے بنایا تھا۔ صحیح، تو اس کے ساتھ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، جی، سپریم کورٹ میں جو لائر لاجز جو ہاسٹل بنا ہے، جی، جی، اس وقت 4 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں پہ جو وکلا کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ جو ہمارے گروپ کی رہنما میڈم آسما جہانگیر تھی، جی، جی، میاں اسرار صاحب تھے، اور وہ ہمارے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے سارا کام کیا۔ وکلا کی جو سوسائٹی ہے، جی، سپریم کورٹ بار کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جی، اس کے پیچھے نام اگر دیکھیں تو میاں اسرار صاحب کا نام ہے، اور اس وقت کی ہماری جو لیڈرشپ ان کا نام ہے، اور وہ اتنے عرصے سے پینڈنگ تھا معاملہ، اور احسن بون سر جب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بنے، جو ہمارے انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ ہیں، وکلا کو الاٹمنٹ لیٹر انہوں نے لے کے دیے۔ صحیح، اب پچھلی رجیم جو ہماری جناب شہزاد شوکت صاحب جو پریزیڈنٹ بنے، تو انہوں نے اس سوسائٹی کو آگے چلانے کے لیے، اس کے ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے، اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے ڈی ایچ اے سے جو ایگریمنٹ کر کے
اور اس کو آگے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے صحیح اور 150 سے زیادہ مشینری وہاں پہ کام کر رہی ہے. واہ واہ مقصد کہنے کا کوئی بھی کام اٹھا کر دیکھ لیں, میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں, وہ ہمارے گروپ نے, ہمارے بڑوں نے کیا. بڑی بات دوسرے کسی نے, صرف باقی لوگوں نے ڈرائنگ روم کی سیاست کی ہے, بیٹھ کر پریس ریلیز جاری کرنا, بیٹھ کر آپ جو لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلانا, وہ ہم نہیں کر, ہم خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. زبردست میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب ممبر پنجاب بار کونسل تھا سر تو ہم نے وہاں پہ ڈسکا کا مسئلہ ریزالو کرایا. اچھا جو وہ دو ہمارے پریزیڈنٹ ڈسکا اور سیکرٹری ڈسکا کو مرڈر کر دیا گیا تھا, جی 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 ان کو کمپلسیٹ بھی کرایا, ان کو اس کیس کو پرسو بھی کیا, اس کو سزائے موت بھی کروایا جو کلپریٹ تھا. اس کے علاوہ ہم نے بار کونسل کے ساتھ والا پلاٹ جو ہے وہ ہم نے پرچیز کیا. اچھا آپ بار کونسل کی بلڈنگ دیکھ لیں, اس کی جگہ کس رجیم نے پرچیز کی, ہمارے گروپ کے دوست ہیں. واہ اس کے اوپر بلڈنگ کس نے بنائی, تو تختی جناب جا کے چیک کر لیں, احسن موم صاحب کی لگی ہوئی ہے. یہ جو آج وکلا کی جو اتنی بڑی یہ ہماری بلڈنگ ہے اور ادارہ بنا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم ممبر تھے, جو جعلی وکلا کے خلاف کریک ڈاؤن ہم نے کیا اور ان کے خلاف FIR اور 3 لاکھ کا جرمانہ میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا جب میں چیئرمین اینٹی کرپشن تھا, اچھا اور کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے بار فنڈ میں دیے. صحیح تو آپ نئے وکلا کے لیے آپ دیکھ لیں, بار کونسل میں جو نئے آنے والے وکیل کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس نے آگے کس چیمبر کو جوائن کرنا ہے, کس طرح بار میں جانا ہے, بار کے نارمز کیا ہیں, کورٹ کا ڈیکورم کیا ہے, کوئی چیز نہیں. تو ہم نے بار کونسل میں جب میں ممبر تھا تو ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس وہاں پہ بنایا, صحیح اور نئے آنے والوں کی تربیت کے لیے ہم نے ایک ادارہ وہاں پہ اسٹیبلش کیا, زبردست ان کے لیے بار ووکیشنل کورس انٹروڈیوس کروائے. اور اب اس کو موجودہ رجیم نے, یہ بھی ہماری رجیم ہے, انہوں نے اس کو مینڈیٹری کر دی ہے اچھا کہ جب تک بار ووکیشنل کورس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کسی کو لائسنس نہیں دیا جائے گا. تو یہ آنے والوں کی خدمت بھی, آنے والوں کی تربیت بھی, آنے والوں کو ویلکم کرنے کے والے سے, ان کی گرومنگ کے والے سے, یہ ہمارا ہی گروپ ہماری دوست کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی کسی کھاتے میں کوئی چیز ہے تو سامنے لائیں. نہیں ایک اچھا خاصا اس پہ تو ماشاءاللہ الگ سے بھی جو ہے نا پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ویلفیئر کی بات کی اور بارہا کی, اور یہی آپ کا وی این بھی ہے. چاہے کچھ بھی ہو, کسی بھی حوالے سے بات کرنی ہو, اس کو آپ جو ہے نا ویلفیئر کو پہلے سامنے رکھتے ہیں, اپنے آپ کی پہلے نفی کی اور اس کے بعد جو ہے نا پہلے یہ کام ہونا چاہیے. سر نوجوان وکلا کا ذکر بار بار ہوا, جو کام ہو چکا وہ ہو چکا. آپ کا کیا اقدامات ہیں, اہم نکات کیا ہیں آپ کے, اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں نوجوان وکلا کے جو ہے نا ویلفیئر کے حوالے سے؟ میں آپ کو پچھلے سوال سے تھوڑا سا اس بات کو سر آگے کنٹینیو کروں گا. آپ نے موجودہ رجیم کا بھی پوچھا ہے, سر تو موجودہ رجیم میں جو پریزیڈنٹ ہیں منیر حسن بھٹی صاحب, جی یہ ہمارے گروپ کے ہیں, سر ہمارے بھائی ہیں. سر آپ کو شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس 1 سال میں 50 سے 55 کروڑ کے کام کروائے ہیں واہ بار میں. واہ آپ دیکھیں, نئی لفٹیں LD کمپلیکس میں صحیح انہوں نے لگوائیں, صحیح آپ ضلع کچہری میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا, سیشن کورٹ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا, ضلع کچہری, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ, بینکنگ کورٹ, ریونیو کورٹس, تمام بار رومز کی رینوویشن کروائی. اور جتنے یہ ہمارے شیڈ لگے ہوئے ہیں ایوان عدل میں, ان میں تھرماسول لگوایا. اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و احترام کا جو والہانہ ثبوت دیتے ہوئے تمام مین گیٹس کو ختم نبوت گیٹس ڈکلیئر کیا. واہ ویلفیئر کی جتنے کام اس دور میں ہوئے شاید کبھی نہ ہوئے ہوں, تو ہم ان کی کنٹینیوٹی آگے ہوگی. اگر ہمارے دوست, ہمارے وکلا صاحبان چاہتے ہیں کہ ویلفیئر کے کاموں کی کنٹینیوٹی ہو, اور اس کنٹینیوٹی میں جو وکلا کی ویلفیئر ہو سکے, تو اس میں ہم حاضر ہیں. ہمیں ووٹ دیں, ہمیں سپورٹ کریں, انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو رکھیں گے. اور نوجوان وکلا کے والے سے میں بتا رہا ہوں کہ ویلفیئر کے کام جو ان کو ووکیشنل کورس ہم نے شروع کرایا ہے, صحیح اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ ایک ججمنٹ ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی, جی جس کے اوپر ایک ڈائریکشن ہے کہ جو نئی کمپنیز ہیں ان کو رجسٹریشن کے وقت 2 لیگل ایڈوائزر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کراؤں گا. صحیح صحیح میں چیمبر آف کامرس سے بھی بات کروں گا, اور یہ جو ہماری انڈسٹریٹ اسٹیٹ کے جو کرتا دھرتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. صحیح تو نوجوان وکلا کو
اس چیز کے اوپر ہم کریں گے کہ سینئر کے ساتھ ایک جونیئر نوجوان وکیل ہے وہ بھی اس میں آئے, زبردست. وہ اس میں ہو تاکہ اس کو کوئی ارننگ ہو. اس کے علاوہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو 5 سال سے نیچے نوجوان وکلا ہے جن کی ابھی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے بار کے لیول پہ. صحیح. جس طرح میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں 60 ایئر سے اوپر جو ہے اولڈ ایج جی جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں جی ان کو بھی پر منتھ ہم کمپنسیٹ کریں, زبردست. پار کریں. اور میرے ذہن میں یہی بھی ہے کہ جو وکلا صاحبان فوت ہو گئے ہیں, ان کی بیوگان ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسٹیپنڈ ہم جو نہ رکھیں جو ان کو ہر منتھ دیا جائے کیا بات. تاکہ ان کا بھی خیال کیا جائے. اسی طرح نوجوان وکلا کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی وکالت کے ساتھ ساتھ ان کی ارننگ کا بھی ہوتا ہے. ارننگ کا بھی ہو. اور پھر اس میں ایک اور کوشش کروں گا ہم، کہ جو ہمارے بڑے چیمبرز ہیں جی سر. ان کو میں اپنے ساتھ انگیج کروں گا. وہ ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ نوجوان وکلا وہاں بھیجے جائیں تاکہ وہاں سے لرننگ بھی کریں اور ارننگ بھی کریں. یہ ساری میرے دماغ میں ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. انشاءاللہ تعالی. جس طرح اسی طرح فیمیلز کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ فیمیل جو وکلا ہیں ہماری بہنیں ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم ایکول ہیں سارے, ہم میل پر فیمیل کا نہیں, ہم وکیل ہیں. بالکل سر. تو ان کو بھی ہمیں ایک ایسا صاف ستھرا اور سازگار ماحول مہیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بیٹھ کر اپنی وکالت کر سکیں. ایگزیکٹلی. تو میرے دماغ میں یہ ہے کہ کم از کم وہاں پہ ایک شیڈ بنایا جائے یا جوڈیشری سے مل کر ایک بلاک لیا جائے ان سے, تاکہ وہ بیٹھ کر اپنے کلائنٹس کو ڈیل کر سکیں جو صرف فیمیلز کے لیے ہو, بالکل صحیح. اور وہاں پہ اپنی وکالت اپنے کیسز تیار کر سکیں, بریف تیار کر سکیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے معاملات جو وکالت کے وہ کر سکیں. صحیح. تو میں ان کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ میں جو آپ دیکھیں نا کہ جو اس میں ہمارا ہاسپٹل ہے جی سر. وہ اگر پراپر کام شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس ہاسپٹل کے لیے ہمیں وہاں پہ جو آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ مائنرز آپریشنز وہاں شروع ہو جائیں, میٹرنٹی ہوم بن جائے, صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ایک لیب بن جائے, ایک سٹینڈرڈ کی لیب, چوکو خانم یا چغتائی لیب کے برابر جو ایک اچھی لیب بن جائے جو ٹیسٹ بکلا کے لیے فری ہو. بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ مسجد بلاک میں ہماری مسجد ہے, مسجد کے اوپر ہم ایک قرآن سینٹر بنا دیں ماشاءاللہ. تاکہ ایک قرآنک ایجوکیشن حدیث کے والے سے اور فقہ کے والے سے وہ لوگ اس میں استفادہ حاصل کر سکیں. لائبریری ہے نوجوان وکلا کے لیے, ای لائبریری کو اتنا اسٹیبلش کر دیا جائے, جو کہ ہمارے بھائی منیر بھٹی صاحب نے بھی کیا ہے, اس کو مزید اسٹیبلش کر دیا, اس کو کنیکٹ کر دیا جائے ان لائبریریوں کے ساتھ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, انٹرنیشنل بار ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ, تاکہ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکے. صحیح. تو کرنے کے بے شمار کام ہیں, اگر کوئی کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. سر آپ نے فنڈز کی بات کی ہے, تو یہ فنڈز میں کوئی تنگی بھی آتی ہے یا ایزیلی ریلیز ہو جاتے ہیں, یا پھر اس کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے. ٹھیک ہے. میں نہ حکومت کا ریپرزینٹیٹو ہوں نہ اپوزیشن کا. صحیح ہے. جب آپ ان لوگوں کو آگے لائیں گے جو ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے چلیں گے تو پھر آپ کے فنڈز بھی رکیں گے, آپ کے کام بھی نہیں ہوں گے. پوائنٹ. جب آپ کا ایجنڈا ویلفیئر آف لائرز اور ویلفیئر آف بار ہوگا صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی یار نہیں حکومت سے یا کسی ادارے سے فنڈز دینے کے لیے فار دی ویلفیئر آف لائرز. صحیح. جب ہم اپنی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے پہ چلیں گے, ہم انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھیں گے تو وکلا کے کام تو رک جاتے ہیں, رک جائیں. ویلفیئر کا کام بھی رک جاتا ہے. تو آپ کے پاس سب سے پہلے کسی بھی چیز کی ترقی کے لیے فنڈز کا ہونا ضروری ہے. صحیح. تو اس سلسلے میں ہم فنڈز بھی لیں گے اور سیلف فنانس کے تحت بھی فنڈز جنریٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان صاحب منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. سر اختتام کی جانب جا رہا ہوں, لیکن میں یہ تھوڑا کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے, یہ بولڈ بھی ہو سکتا ہے. موجودہ جو سینیریو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی خامیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ لیکن چونکہ آپ نے وہ بتایا کہ وہ منیر حسین بھٹی صاحب بھی آپ کے بھائی ہیں, آپ کے چیمبر کے ہیں, ان کی موجودگی میں بھی کوئی خامیاں نظر آتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ منیر حسین بھٹی صاحب جو باہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ان کی شکل میں, بے شک. اتنا بولڈ پریزیڈنٹ شاید پیچھے آپ ماضی میں دیکھ لیں تو کوئی نظر نہیں آتا, ایگزیکٹلی. جنہوں نے اپنا پروفیشن, اپنی سیاست, اپنی ہر چیز وکلا کے لیے داؤ پہ لگا دی. تو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے, صحیح. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا سرو کیا, صحیح. اور باہر کی ویلفیئر اور کاموں کے والے سے آپ گننے وہ کام ختم نہیں ہوتے جتنے کام انہوں نے کروائے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اسی ویژن کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ.
اور میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، فار دی ویلفیئر آف بار، انشاءاللہ فار دی ویلفیئر آف لائرز، زبردست، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی۔ سر جی، نوجوان وکلا کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پروفیشن جو ہے پروفیشن آف لارڈز ہے، صحیح، اس میں بڑا اسکوپ ہے، زبردست، محنت کریں۔ نمبر 1 سب سے پہلے پروفیشنلزم، اس کے بعد سیاست، صحیح، سب سے پہلے وکالت، اس کے بعد سیاست، اور سب سے پہلے اس سے بھی پہلے یہ ہے لرننگ، لرننگ، اس کے بعد ارننگ۔ واہ، بس مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرے نوجوان وکلا کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کو کئی دوستوں کو اپلیکیشن تک نہیں لکھنی آتی، اوہ، تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے کوشش کریں لرننگ پہ۔ ابھی پچھلے دنوں جو الیکشن کمپین کے درمیان کچھ مقدمات میں، وکلا کے مقدمات میں مجھے پیش ہونے کا موقع ملا، صحیح، تو میں یہ ایک ضمن بات بتا رہا ہوں۔ جی، تو آئی واز دی سنگل ون جو اس سیٹ پہ جس نے ان کیسز میں وکلا کو ریپرزینٹ کیا، اور الحمدللہ 13-14 مقدمے تھے جس میں پولیس نے پورا زور لگایا تھا ریمانڈ کے لیے، تو میں نے نہ کسی کا جوڈیشل ریمانڈ ہونے دیا، صحیح، بلکہ میں نے سب کو ڈسچارج کروایا۔ اچھا، صرف نوجوان وکلا کو پہلے میں نے اس کے اوپر کہا کہ بھائی ہم نے نہ جج صاحب کو اپروچ کرنا ہے، نہ کسی بار کے عہدیدار کو اس میں انوالو کرنا ہے، ہم نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے۔ یہ تربیت کی میں نے ان کو، بالکل صحیح، ہم نے روسٹم پہ نہیں چڑھنا، کورٹ کو گھوری نہیں ڈالنی، صحیح ہے، اور رسپیکٹیبل ججز ہیں، اور ہم نے یہ ایک بتانا ہے کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، اور پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ ہم نے اسسٹ کیا، اور الحمدللہ تمام کورٹس آف لا میں ڈسچارج ہوئے سارے وکلا صاحبان۔ وکلا کے جو عزیز تھے، رشتہ دار تھے جن مقدمات میں، ان میں بھی پیش میں ڈسچارج ہوئے۔ تو یہ ایک میسج دیا ہم نے اپنے نوجوان وکلا کو بھی، 100 150 وکلا کھڑے ہوتے تھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرگومنٹس بھی ہوئے، ہاں، مگر یہ میسج یہ دیا ہے کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، تو پروفیشنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں اور کورٹ کو پراپر اسسٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو کورٹ کو پراپر اسسٹ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ لرننگ کریں گے۔ تو میری نوجوان وکلا کو یہی ہے کہ آپ لرننگ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل صحیح۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، تھینک یو ویری مچ۔ بہت مزہ آیا۔ دیکھیں کالے کوٹ کی عزت و تکریم اسی وقت تک ہے جب ایسے لوگ زندہ ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ زندہ و جاوید ہیں اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ میری نظر میں وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو نوجوانوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو بزرگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان خواتین کے لیے کام کرتی ہیں جن کو ہراساں کیا جاتا ہے، جن کو تنگ کیا جاتا ہے، بغیر بلا کسی تفریق کے، بلا کسی ڈسکریمنیشن کے کام کیا جاتا ہے، اور امپلیمنٹیشن کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے عمل کے ذریعے ہو یا ہماری پوری کمیونٹی کے تھرو ہو۔ تو یہ تھے ایڈوکیٹ میاں فیض علی صاحب، ان سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، آپ کو بھی امید کرتے ہیں پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتے ہیں، پھر ملاقات کریں گے ان سے انتخابات کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام۔